पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्किया, इन मुल्कों के बारे में कहा जा रहा था कि ये वो 3 मुल्क हैं जिन पे ये इस जंग के तीनों फरीक जो हैं वो इत्तेमाद करते हैं। सऊदीया इसमें क्यों शामिल हुआ? क्योंकि देखें, सऊदीया को शामिल किए बगैर जो है, बिकॉज इस वक्त खलीजी ममालिक जो हैं वो तो इस जंग का एक किस्म का हिस्सा बन गए। आपका फॉर्मूला पेश करते हैं और वो दोनों ही साइड्स जो है वो रिजेक्ट कर देती हैं, तो फिर क्या फायदा उस फॉर्मूले का? पासदारान इनकलाब को सिर्फ चीन मना सकता है, कोई और पासदारान इनकलाब को नहीं मना सकता। इसलिए कई अमेरिकन सदूर ने अटैक नहीं किया, इसराइल को भी अटैक नहीं करने दिया था उन्होंने। इसराइल कितनी बार कोशिश करना चाहता था, रोक देते थे। कई बार इस तरह हुआ था कि 11th आवर पे रोक दिया गया इसराइल को। इस सदारत में ट्रंप जो है वो करते हैं इसराइल को, और आप देखेंगे कि जो जिस तरह की कोऑपरेशन कोलैबोरेशन वो करेंगे इसराइल के साथ, किसी पुराने सदर ने नहीं की होगी। आज ईरान अगर अपनी एनरिचमेंट फोरगो करता है, अपने मिसाइल फोरगो करता है, तो कल उसके पास अपने दिफा के लिए कुछ होगा ही। सोवियत यूनियन के पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल्स थे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी थे, लेकिन सोवियत यूनियन जब कोलैप्स हुआ तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स ने बचाया क्या उनको? अगर ये अपनाए हॉर्मस बंद ना करते ईरानियन, तो ट्रंप के लिए जो उन्होंने किया था वो काफी था। वो तो ऑलरेडी उसी पे कह रहे थे कि जी हमने तो सब कुछ अचीव कर लिया। अपने जो इन्होंने एक्सपेडिशनरी फोर्स मंगवाई है 7,000 से लेके 10,000 तक, तो वो उनसे वो 7 जजीरों पे कब्जा कर लेंगे जो खर्क के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक तरफ जंग चल रही है और एक तरफ सफारतकारी चल रही है। तो सफारत जितनी तेज जंग चल रही है उतनी तेज सफारतकारी भी चल रही है। अब कई दफा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जंग पर बात करें या डिप्लोमेसी पर बात करें, लेकिन मुझे लगा कि डिप्लोमेसी जरा प्रिवेल कर रही है जंग के मंजरनामे पे, तो डिप्लोमेसी पर बात करते हैं। मैंने जौहर सलीम साहब को इसीलिए दावत दी कि कुछ डिप्लोमेसी के आदाब और रमूज इनसे पूछें, और पूछें कि डिप्लोमेसी के फ्रंट पे क्या चीजें ऐसे ही चलती हैं। अस्सलाम वालेकुम जौहर सलीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। जौहर सलीम साहब, एक बेसिक सवाल जो मुझसे आज बहुत सारे लोगों ने पूछा कि 4 मुल्कों के वुज़राए खारजा इकट्ठे बैठे, अर्जेंसी में पाकिस्तान आए, वेन्यू बदला नहीं जा सका, 8 दिन डिले नहीं कर सकते थे मीटिंग, कोई मुश्तरका एलामिया नहीं, कोई जॉइंट कम्युनिक नहीं, कोई प्रेस टॉक नहीं, कोई बात नहीं हुई किसी की, कोई एक लफ्ज नहीं बोला कोई। ये क्या डिप्लोमेसी है? मतलब अगर 4 मुल्कों के वुज़राए खारजा बैठे हैं तो मुश्तरका एलामिया होना चाहिए था, कोई उनको प्रेस टॉक से सवाल लेने चाहिए थे, कुछ भी नहीं हुआ, खामोशी से मिले और चले गए। जी आपने सही कहा। अच्छा, नॉर्मली बिल्कुल यही होता है, क्वाड्रिलेटरल मीटिंग्स हों या ट्राइलेटरल हों, तो उसमें बिल्कुल, या इससे भी बड़ी हों या बायलैटरल भी हों, तो उसमें बिल्कुल इस तरह ही होता है कि अलामिया भी होते हैं, और जाहिर है कि जी कई बार वो स्टेक आउट भी होता है, प्रेस स्टेक आउट भी। लेकिन देखें, इस मीटिंग की नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ थी, और इसमें कई लोगों ने कहा कि जी इस मुश्तरका अलामिया होगा और ये होगा, और मैं जेर लब मुस्कुरा रहा था, बिकॉज क्योंकि मेरे नजदीक ये मीटिंग जो उनकी है, ये तो देखें ये क्या थी। ये मीटिंग तो उस चीज का हिस्सा थी जो फैसिलिटेशन इस वक्त करवाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ मुल्क, जो मीडिएशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं बीच में जंग रोकने के लिए। तो उसमें अगर आप कोई कंसल्टेशंस करते हैं तो वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं होती हैं। वो तो बेसिकली उसका मकसद तो ये था ना कि आपस में, एक तो ये देखें क्या था कि ये मुल्क पहले देखें हैं कौन से 3 मुल्क वो हैं, पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्किया। इन मुल्कों के बारे में कहा जा रहा था कि ये वो 3 मुल्क हैं जिन पे ये इस जंग के तीनों फरीक जो हैं वो इत्तेमाद करते हैं, जिनके इन तीनों फरीकों के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। पाकिस्तान को तो खैर आप देख लें, ईरान के साथ कैसे बरादराना ताल्लुकात हैं। इसी तरह सऊदी अरब और खलीजी ममालिक के साथ भी, और फिर अमेरिका के साथ भी बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। फिर तुर्किया के भी ऐसे ही हैं, इजिप्ट के भी ऐसे ही हैं। तो ये 3 मुल्क इससे पहले भी इस डिप्लोमेसी में शामिल थे। अच्छा, फिर सऊदीया इसमें क्यों शामिल हुआ? क्योंकि देखें, सऊदीया को शामिल किए बगैर जो है, बिकॉज इस वक्त खलीजी ममालिक जो हैं वो तो एक जो है ना इस जंग का एक किस्म का हिस्सा बन गए, क्योंकि ईरान ने उन पे अटैक किए। ईरान ने जो है ना तकरीबन हर रोज आप पढ़ते हैं कि अगर वो इसराइल पे कुछ मिसाइल दागते हैं, कुछ मिसाइल वो अमरीकी बेसिस पे अगर दागने की कोशिश करते हैं, तो उससे ज्यादा वो शायद जो है खलीजी ममालिक पे दागते हैं। तो वो तो इस जंग का हिस्सा है इस वक्त। और सऊदी अरब जो है सिर्फ सऊदी अरब को रिप्रेजेंट नहीं करते, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं फैसल बिन फरहान, जो कि वैसे वो फैसल जो है ना वो जब ये मैं जर्मनी में सफीर था, तो ये भी जर्मनी में सफीर थे सऊदी अरब के उस वक्त। तो हम जाहिर एक दूसरे को उस उधर से जानते भी हैं। तो
وہ جو ہے نا وہ پورے خلیجی ممالک کے یہ جو ہے نا باقی سب کو بھی GCC کنٹریز کو بھی ایک قسم کے ریپرزینٹ کر رہے تھے یہاں پہ. اور مقصد کیا تھا میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ جی وہ جو 15 پوائنٹس ادھر سے آئے ہیں 6 پوائنٹس ادھر سے آئے ہیں جس میں بہت ہی زیادہ ایک ڈائیورجنٹ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پوزیشنز تھیں جن کو ایک خلیج تھی بہت زیادہ جس کو پاٹنے کی ضرورت تھی. تو یہ ملک اس پہ غور و خوض کر رہے تھے کہ کس طرح سے وہ جو ہے نا کیونکہ یہ وہ سارے ملک ہیں جو یہ سارے فریق جو ہیں جنگ کے ہیں ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے ہیں. تو ان کی کوشش یہ تھی پہلے آپس میں کنسلٹیشنز کریں, پر سب نوٹس کا ایکسچینج خیال کریں. تھا کہ یہ 15 اور 6 نکات کے مقابلے میں یہ اپنا کوئی امن فارمولا دیں گے جس پر دونوں فریقین کو لا سکیں, پر یہ کوئی مل کر کوئی ایسا امن پیکج تو نہیں دے سکے جس پر دونوں فریقین کو مطمئن کیا جا سکے, یہ تو خاموشی سے واپس چلے گئے. جی بالکل. میرا بالکل یہ خیال نہیں تھا کہ کوئی ایسا وہ فارمولا اپنا پیش کر دیں گے, کیونکہ دیکھیں اس اپنا فارمولا پیش کرنا جو ہے نا وہ ایک بڑا رسکی کام ہے. اگر آپ کا فارمولا پیش کرتے ہیں ایک اور وہ دونوں ہی سائڈز جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیتی ہیں تو پھر کیا فائدہ اس فارمولے کا. تو اس کی بجائے یہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ جی اس کو جو ہے نا وہ جو ڈائیورجنسیز اتنی زیادہ تھیں وہ تو اس کو کم کر کے کوشش کر رہے تھے کچھ پوائنٹس آف کنورجنسیز تلاش کریں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ کنسلٹ کر رہے تھے ایران سے بھی, ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا امریکہ سے بھی کنسلٹیشن شامل تھیں. تو یہ ایک قسم کی ڈپلومیسی کا محور تھا جس میں بیسیکلی ایک وہ جو ہے نا میڈیشن ہو رہی تھی, ایک ایسی میڈیشن جو کہ ذرا جو عام طور پہ اچھا, میڈیشن دیکھی جاتی ہے اس سے اب مختلف تھی. اب اس ملاقات کے بعد, اس جو کوآرڈینیٹر میٹنگ کے بعد ڈار صاحب چائنا جا رہے ہیں. ایک جی تاثر یہ ہے کہ یہ چاروں نے بیٹھ کے جو طے کیا ہے اب وہ سارا اٹھا کے چین کے پاس جا رہے ہیں کہ آپ اس کو مانتے ہیں, پھر چین مان جائے گا تو پھر آگے اس کو لے کر چلیں گے. کیا یہ تاثر درست ہے کہ اب ڈار صاحب جو چائنا کو جا رہے ہیں تو یہ جو میٹنگ کے منٹس آف دا میٹنگ ہے وہ چائنا کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس بارے میں میرا یہ خیال ہے اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ میں نے تو کل ہی اپنے بہت سے میڈیا کامنٹس میں یہ کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں آپ چین کا رول اس ڈپلومیسی میں, یہ جو میڈیشن کی ڈپلومیسی ہے اس میں آپ ان کا رول جو ہے نا واضح ہوتے دیکھیں گے. اور وہ میں نے کیوں کہا تھا, اس کی وجوہات تھیں 2-3. دیکھیں ایک تو چین ایک ایمرجنگ سپر پاور ہے, اس کی ظاہر ہے, پھر اس کے بہت ہی زیادہ سٹیک بھی ہے کیونکہ سب سے زیادہ یہ جو کموڈیٹیز جو رک گئی ہیں اس وقت ابنائے ہرمز کے بند ہونے سے, جو سب سے زیادہ تو اس کنزمپشن چائنا کی ہے, اور چائنا ہی جو ہے وہ پوری دنیا کو وہ اسی کی پھر آگے کموڈیٹیز کو جو ہے نا اس پہ ویلیو ایڈیشن کر کے ایکسپورٹ بھی کرتا ہے. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ چائنا کے پاس سب سے زیادہ لیوریج ہے ایران کے پوائنٹ پرسپیکٹو سے. کس طرح؟ ایران کا 90% تیل جو ہے وہ چائنا خریدتا ہے. پھر ایران کی جو بھی جو ہے نا وہاں پہ مثال طور جو پوری ڈیفنس انڈسٹری ہے ان کی وہ چائنیز پروڈکٹس پہ بیسڈ ہے. وہاں پہ لیٹ سے اگر وہ میزلز بناتے ہیں ان کی جو میٹل الوائز ہیں وہ چائنا سے آتے ہیں, جو الیکٹرانکس کمپوننٹس ہیں وہ چائنا سے آتے ہیں, باقی بھی سارے کیونکہ وہ کافی سارے اس میں ڈوئل یوز کمپوننٹس ہوتے ہیں, پھر آپ اس کو ظاہر ہے ان سے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں. تو وہ مطلب تو ان کی ڈیفنس انڈسٹری جو ہے وہ بہت مجھے ہیویلی کسی میں آپ کی ریلائنٹ. بات کو زیادہ سادہ زبان میں اگر بیان کروں تو وہ یہ ہے جی کہ پاسداران انقلاب کو صرف چین منا سکتا ہے, کوئی اور پاسداران انقلاب کو نہیں منا سکتا. اس وقت شاید وہاں سول لیڈرشپ تو بات کرنے کو تیار ہے لیکن ان کے پاسداران انقلاب جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں, اور چین کے علاوہ کوئی پاسداران انقلاب کو نہیں منا سکتا. چین کے علاوہ کسی کے پاس اتنی لیوریج نہیں ہے, یہ بات ٹھیک ہے, جو ہے نا چین کے پاس سب سے زیادہ لیوریج ہے ان کو منوانے کے لیے. اور چین کے لیے دیکھیں اور چین کے لیے اہم ہوتا جائے گا کہ یہ جنگ رکے, کیونکہ دیکھیں روس کو فرق نہیں پڑتا اس ابنائے ہرمز کی بندش سے اتنا زیادہ کوئی, ان کا تو تیل مہنگا ہو رہا ہے. اچھا ان کی تو اس پر اتنی کوئی باہر کے تیل کی ریلائنس نہیں ہے, نہ ہی ادھر سے کموڈیٹی, وہ تو خود کموڈیٹیز کے ایکسپورٹر ہیں. چائنا ہے جو کموڈیٹیز کا امپورٹر ہے, کیونکہ دیکھیں ابنائے ہرمز سے صرف تیل اور گیس تو نہیں آتی, وہاں سے فرٹیلائزرز بھی آتی ہیں, وہاں سے ہیلیم بھی آتی ہے, وہاں سے بھی پلاسٹک کمپاؤنڈز وغیرہ بہت ساری یہ پیٹرولیم سے جو بنتی ہیں کمپاؤنڈ جو آگے انڈسٹری میں یوز ہوتے ہیں سارے ادھر سے آتی ہیں کموڈیٹیز. تو اسی طرح ایلومینیم وہاں سے آتی ہے, اسٹیل وہاں سے آتی. تو بیسیکلی چائنا اس کو آگے مزید اس کو ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں. تو چائنا کا کیونکہ اسٹیک بھی بہت زیادہ ہے اور ان کی لیوریج بھی بہت زیادہ ہے, تو اس لیے چائنا کو اس دھارے میں شامل کرنا بہت, اور میں نے تو اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے, اور اتفاق یہ کہ اس کے نہیں اگلے ہی تو دن پھر چائنا کیوں نہیں فیسیلیٹیشن کر رہا, پھر چائنا کیوں نہیں اس کو ہوسٹ کر رہا, پھر وہ چائنا صلح کرا دے وائے پاکستان.
جب لیوریج چائنا کے پاس ہے, ہمارے پاس تو کوئی لیوریج ہے ہی نہیں, وائی وی. ہاں دیکھیں اچھا نقطہ ہے, لیکن اب اس میں یہ سوچنے کی بات یہ ہے نا کہ پاکستان کے تعلقات ایران کے ساتھ جس طرح ہیں, پاکستان کے تعلقات اسی طرح کے سعودی عرب کے ساتھ بھی ہیں, اور اسی طرح کے بہت اچھے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی ہیں. اب چائنا اور امریکہ کی تو آپس میں جو سی ہے نا ایک, وہ تو ان کی تو تعلقات اس طرح کے نہیں ہیں. ان کے تو دیکھیں آپس میں مقابلہ ہے ان کا, وہ تو کمپیٹیٹرز ہیں چائنا اور امریکہ. تو امریکہ چاہے گا کہ ان کا کمپیٹیٹر جو ہے وہ میڈیشن کرائے. تو مطلب اس لیے چائنا, ہاں چائنا اس دھارے میں جب شامل ہوگا, ایران کو منوانے میں وہ اہم رول ادا کرے گا بالکل. لیکن امریکہ کو اگر میڈیٹر کو چاہیے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ چائنا کو تو استعمال نہیں کرے گا, نہ روس کو کرے گا. نہیں, پر وہ کچھ اس کی تو دوستوں کی خواہش یہ ہوگی کہ ایسا کچھ دوستوں کی یہ رائے ہے کہ ایران کا جو پہلا نقطہ ہے کہ ایسی گارنٹی ہونی چاہیے کہ دوبارہ جنگ نہیں ہوگی, تو اس وقت دنیا کے 188 ملکوں میں سے صرف وہ گارنٹی چائنا ہی دے سکتا ہے, اور تو کوئی ایسی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ دوبارہ ایران پر حملہ نہیں ہوگا. تو جو گارنٹی ایران مانگ رہا ہے کہ مجھ پر دوبارہ حملہ نہیں ہوگا, وہ چین کے علاوہ کون دے سکتا ہے؟ کیونکہ نیٹو بھاگ گیا ہے, یورپ بھاگ گیا ہے, یورپ ایک دفعہ ڈیفالٹ کر چکا ہے. آپ کو پتا ہے وہ جے سی پی والے ایگریمنٹ کے بعد یورپ جو ہے وہ امریکہ کو نہیں قائل کر سکا تھا, سینکشنز لگ گئی تھیں. تو یورپ کا تو اپنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایران کے ساتھ موجود ہے, اور عربوں کے ساتھ وہ لڑ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کرۂ ارض پہ صرف ایک چین ہی ہے جس کی گارنٹی چل سکتی ہے, اور تو کوئی پاسداران انقلاب کو یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اب آپ پر حملہ ہوگا تو ہم ذمہ دار. دیکھیے یہ گارنٹی جو ہے نا, یہ تو چین بھی نہیں دے سکتا. چین دیکھیں نا کیسے کنٹرول کر سکتا ہے اسرائیل کے ایکشنز کو یا امریکہ کے ایکشنز کو. تو یہ گارنٹی تو مزمل صاحب کوئی بھی نہیں دے گا, نہ دے سکتا ہے. ہاں وہ جو بات کریں انٹرنیشنل گارنٹی کی کہ جس میں پھر ایک ملک نہ ہو, بہت سارے ملک شامل ہو کے پھر ایک بات کریں, لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات کیا ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ اگر جو بیسک جو اصل مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ تو نیوکلیر ایشو ہے نا. اگر وہ نیوکلیر ایشو آپس میں حل ہو جاتا ہے, اور جو باقی اس قسم کے ایک دو میزائل سائٹس کا جو پرابلم ہے چلے اس پہ امریکہ جو کہہ رہے ہیں, اور اس طرح کے ایک دو اور جو نقطے ہیں جو لیٹ سے جو اہم ترین کور ایشوز ہیں اس پہ بات ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد پھر امریکہ کیوں اٹیک کرے گا؟ مطلب خام خواہ کوئی اٹیک تو نہیں کرتا نا. مطلب یہ سارے نیوکلیر ایشو کے ہوتے ہوئے, میزائل کے ایشوز کے ہوتے ہوئے, پراکسیز کے ہوتے ہوئے, پچھلے کئی امریکن صدور نے اٹیک نہیں کیا. اسرائیل کو بھی اٹیک نہیں کرنے دیا تھا انہوں نے. اسرائیل کتنی بار کوشش کرنا چاہتا تھا, روک دیتے تھے. کئی بار اس طرح ہوا تھا کہ 11th آور پہ روک دیا گیا اسرائیل کو. اس بار ٹرمپ نے اپنی پہلی دورے صدارت میں بھی نہیں کرنے دیا. ٹھیک ہے, اب یہ دوسری جب صدارت آئی تھی تو میں نے تو شروع میں کہہ دیا تھا, جب الیکشن جیتے تھے نا ٹرمپ, تو میں نے اس وقت یہ میرے کامنٹس ہیں میڈیا کو, میں نے کہا تھا کہ اس صدارت میں ٹرمپ جو ہے وہ کرتے ہیں اسرائیل کو, اور آپ دیکھیں گے کہ جو جس طرح کی کوآپریشن کولیبریشن وہ کریں گے اسرائیل کے ساتھ, کسی پرانے صدر نے نہیں کی ہوگی, اور وہی ہوا. تو بات یہ ہے کہ اگر امریکہ کو ایسا معاہدہ مل جاتا ہے جو ان کو قابل قبول ہوگا, نہیں, پر اور دیکھیں وہ نا ظاہر ہے جی, جیسی پھر سے میں آگے مانوں ہوگا. تو لڑائی تو 440 کلو گرام یورینیم کی ہے. جو انرچڈ یورینیم ایران کے پاس موجود ہے 60% سے اوپر. دیکھیں 450 کلو گرام بالکل جیسے تھوڑا زیادہ ہے, وہ جو 60% کے قریب انرچڈ ہے بالکل, وہ بہت میں نے تو کئی بار کہا اس کے اوپر بھی میرے کامنٹس ہیں کہ مسئلہ تو اس پہ آ کے اٹکا ہوا ہے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں اس ہے. سے 10 ایٹم بم بن سکتے ہیں. 10 ایٹم بم بن سکتے ہیں اگر اس کو 90% تک آپ افزودہ کر دیں تو, اور وہ ٹیکنیکلی پاسبل ہے 6 سے 9 مہینے میں. تو مسئلہ بالکل اس پہ اٹکا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ میزائلز والا بھی ان کے لیے اہم ہو گیا ہے, کیونکہ جس طرح سے ایران نے میزائلز استعمال کیے ہیں, وہ میزائلز پہ بھی بات کرنا چاہیں گے اس وقت. اب وہ بھی ایک کور ایشو بن گیا ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں اسی طرح اب انہوں نے جو پراکسیز والی بات ہے اس میں انہوں نے کی کیپیسٹی خاصی ڈیگریڈ کر دی ہے, لیکن وہ ایک ایسی چیز ہے کہ میں بھی اس کو وہ مطلب جو اس پہ بہت زیادہ زور نہیں پر ڈالیں دیکھیں گے نا شاید. ایران کے سامنے 2-3 مثالیں موجود ہیں نا, لیبیا اور یوکرین کی, کہ انہوں نے جب دنیا کی بات مانتے ہوئے نیوکلیئر فورگو کیا یا اپنی اور چیزیں فورگو کی, تو بعد میں ان کو ڈیفنس کا کوئی ذمہ دار نہیں بنا. آج ایران اگر اپنی انریچمنٹ فورگو کرتا ہے, اپنے میزائل فورگو کرتا ہے, تو کل اس کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ ہوگا ہی. دیکھیں ابھی وہ دفاع کیا نیوکلیر بام سے کر رہے ہیں, ابھی بھی تو دفاع میزائل سے کر رہے ہیں نا. تو مطلب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوگا. اگر ہاں میزائلز جو ہے وہ, کیونکہ میزائلز کا پروگرام جو ہے وہ ان کے لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہے, بیکاز ان کی ڈیٹرنس ابھی تو میزائل سے ہوئی ہے نا, نیوکلیر تو بام سے ان کے پاس کوئی نہیں ہے. تو بات یہ, پھر دوسری چیز یہ دیکھنے والی ہے اس میں کہ دیکھیں سوویت یونین کے پاس
دنیا میں سب سے زیادہ نیوکلیر میزائلز تھے, نیوکلیر بامبز بھی تھے, لیکن سوویت یونین جب کولیپس ہوا تو نیوکلیر بامبز نے بچایا کیا ان کو؟ ملک یہ ملک بھول جاتے ہیں, بہت سارے ملک, کہ ان کو اصل خطرہ جو ہوتا ہے وہ کئی بار اندر سے ہوتا ہے, اکنامک امپلوژن سے ہوتا ہے, وہ باہر کے حملہ آوروں سے اس طرح سے نہیں ہوتا. تو ایران کی بھی جو بقا ہے نا جی, وہ ایونچولی تو ان کی اکنامک سٹیبلٹی پہ, ان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرے گی, اور اس چیز پہ ڈیپینڈ کرے گی کہ وہ ایک ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹ جو ہے نا, کیا وہ دیکھے جاتے ہیں ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹ, اور کیا مطلب جو ہے نا ان کی پالیسیز ایسی ہیں جس سے باقی لوگ جو خطے کے ہیں, جس طرح خلیجی ممالک ہیں یا امریکنز ہیں یا اسرائیلیز ہیں, کیا وہ تھریٹن فیل کرتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ یہ چیزیں اہم ہو جاتی ہیں. دیکھیے, کوئی نارتھ کوریا کی بات جو ہے نا, اس کو ایران سے آپ موازنہ نہیں کر سکتے. ایران کی جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے نارتھ کوریا کی اس طرح کی بالکل بھی نہیں ہے. وہ ایک الگ تھلگ کنگڈم ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی چلیں, مطلب جو ہے نا ساؤتھ کوریا کو تو انڈر امریکن نیوکلیر امبریلا ہے, جاپان بھی انڈر امریکن نیوکلیر امبریلا ہے, تو ایک انہوں نے آلریڈی وہاں پہ جو ہے نا, اور انہوں نے کافی حد تک دیکھیں نارتھ کوریا کو تو انہوں نے بالکل وہ کر دیا نا کہ اکنامیکلی لٹرلی وہ ایک ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ کنٹری ہے چائنا کے اوپر, وہ خود سے تو ان کی اپنی وائبلٹی بھی نہیں ہے. لیکن ایران جو ہے اس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ جو تیل اور گیس کے ریزروز ہیں, اگر ملا کے دیکھے جائے نا, تیل ویسے تو شاید سب سے زیادہ وینیزویلا کے پاس ہے اور اس کے بعد سعودی عرب کے پاس ہے, لیکن وینیزویلا کا جو تیل ہے وہ سارا نکالا نہیں جا سکتا, وہ بڑا ایکسپینسو ہے, اس میں سے کافی سارے کو نکالنا. سعودی کا آسان ہے, لیکن ایران کے پاس تو تیل بھی ہے بہت زیادہ اور گیس بھی بہت زیادہ ہے, گیس بھی دنیا میں دوسرے نمبر پہ ان کے پاس ہے. تو ایران کے پاس تو کیپیسٹی ہے ایک بہت جو ہے نا ایک جو ہے نا ریجنل پاور بننے کی, لیکن وہ ریجنل پاور اس کو پھر ایسا بننا پڑے گا کہ جس سے وہ پھر بہت زیادہ تھریٹن فیل نہ کریں دوسرے ملک جو ہے. تو یہ پھر ایران کو دیکھنا دیکھیں ہوگا. اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے, دیکھیں پاکستان تو ایک, اگر ہم نے ایران کو سمجھنا ہے تو ہم پاکستان کے سسٹم کو سمجھ لیں. ہمارے ہاں بھی کبھی کبھی پنڈی کی سوچ جو ہے وہ اسلام آباد کی سوچ پر پرویل کر جاتی ہے, اور ہم اکثر پنڈی اور اسلام آباد کی بات کرتے ہیں. تو کچھ لوگ اگر یہ بات کرتے ہیں کہ پاسداران انقلاب اور پزشکیان کی سوچ ایک نہیں ہے, تو ہمارے لیے تو کوائٹ نارمل ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے ملک میں تو یہ بیسیوں دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی سوچ میں فرق ہے یا پالیسی میں فرق ہے. تو جنگ کے اس ماحول میں اگر وہاں پاسداران انقلاب کی سوچ اور صدر کی سوچ میں فرق ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے پرویل تو پھر پاسداران انقلاب ہی کریں گے؟ دیکھیے, مسئلہ سوچ میں فرق کا نہیں ہے, مسئلہ تو یہ ہے وہ جس طرح جو بھی ان کی سوچ میں فرق تھا. دیکھیں ایران کی جو وائس ہوتی تھی وہ تو ہمیشہ ایک ہی ہوتی تھی نا انٹرنیشنلی. مسئلہ یہ ہے کہ ایران ایک آئیڈیولوجیکل ریپبلک ہے, ٹھیک ہے. پاکستان جو ہے اس طرح کی نہیں ہے, نہ ہی ہم اپنا, ایران تو اپنی آئیڈیولوجی جو ہے نا مطلب, اور یہ ویسٹ سمجھتا تھا, خلیجی ممالک یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنی آئیڈیولوجی ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ جو ہے نا وہ شروع میں یہ خیال تھا کہ وہ اپنا ریولوشن ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں, پھر یہ تھا کہ وہ آئیڈیالوجی ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ پراکسی آرگنائزیشنز کو یوز کر رہے ہیں, جس طرح کہ حماس ہے یا حزب اللہ ہے یا ہوتیز ہیں, یا اس طرح پہ عراق میں بہت ساری تنظیمیں ہیں, پھر سیریا میں بھی ایک ٹائم پہ ان کا حمایت یافتہ رجیم تھا. تو ان کی جو ہے نا وہ پروجیکشن آف پاور تھی ایک ریجن میں ایک مختلف انداز سے. تو پاکستان کی میرے خیال میں مماثلت ایران سے اس سینس میں آپ نہیں کر سکتے. اور پھر پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے, ایران کبھی بھی نہیں تھا نیوکلیر اسٹیٹ, نہ ابھی ہے. تو وہ بالکل آئی تھنک ایک ڈفرینٹ ڈائنامک ہے. اچھا, نہیں اب آپ کو, چونکہ آج مارکو روبیو نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ایرانین رجیم میں کریکس نظر آ رہے ہیں اور اس میں کچھ اچھے لوگ ہم سے بات کر رہے ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ مطلب ایک کریکس نظر آ رہے ہیں اور ان کریکس میں سے کچھ اچھے لوگ ہم سے بات کر رہے ہیں, اس کو کیا سمجھ آئی؟ بڑی کنفیوز سی سٹیٹمنٹ مجھے نظر آئی کہ کیا ہے. مطلب یہاں تو وہ کہتے ہیں کہ پاسداران انقلاب بات کر رہے ہیں, یہاں کہیں پزشکیان بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں رجیم میں کریکس ہیں اور اس میں سے اچھے لوگ ہم سے بات کر رہے ہیں. دیکھیے مطلب ان کا یہ ہوگا کیونکہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ پاسداران میں سے ہیں یا وہ جو ہے نا لیٹ سے کہ وہ جو پزشکیان ایک ڈائریکٹلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ تو ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں وہ اس سینس میں بات کر رہے ہوں گے کہ بیچ میں سے پریگمیٹک لوگ کون سے ہیں جو زیادہ جو ہے نا تھوڑا سا وہ کوئی اگر ریفارمسمنٹ آف مائنڈ کس کا ہے, اور کون جو زیادہ جو ہے نا انٹرنیشنل اپروچ کن کی زیادہ ہے, تو ان سے بات ہو سکتی ہے. بے شک وہ کسی بھی جو ہے نا ان کے آرگن سے ہوں, وہ زیادہ اہم ہے میرے خیال میں. تو اسی لیے شاید انہوں نے نام بھی نہیں لیا.
اور اب دیکھیں نا اس طرح کے لوگ تو جس سے پہلے بھی جو دیکھیں علی جو ہے نا لاریجانی کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا، وہ بھی کافی پریگمیٹسٹ تھے اس سے پہلے. اچھا دیکھیں کئی بار غلطیاں بھی خود ہی کی ہوتی ہیں. امریکہ کی ایک بڑی غلطی بھی تھی جو JCPOA تھا، جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جس کو کہتے ہیں، 2015 میں معاہدہ ہوا تھا 2-3 سال کی نیگوشیشنز کے بعد نیوکلیر پہ. آپ کو یاد ہوگا بڑا اچھا معاہدہ تھا، اور وہ معاہدہ روحانی نے کروایا تھا جو اس وقت جو ہے نا ریفارمسٹ پریزیڈنٹ تھے ایک. اگر وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس معاہدے سے وڈرا نہ کرتے تو روحانی اسٹرینگتھن ہو رہے تھے. تو اب جو ہے نا ایران کا جو ہے نا اس چیز کا چانس تھا کہ ایران کے تھوڑا کنٹور جو ہے وہ لیس آئیڈیولوجیکل اینڈ مور پریگمیٹک ہو جائے گا. لیکن جب انہوں نے اسے ودرا کر لیا تو روحانی کی پوزیشن ساری انڈرمائن ہو گئی، اور اس کے بعد سسٹم جو ہے نا اس میں پریزیڈنٹ کی پاور بھی کم ہو گئی، اور روحانی بھی ظاہر ان کا پولیٹیکل فیوچر بھی اس کے بعد جو ہے نا وہ ظاہر سمٹ گیا. تو کئی بار غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہے نا امریکہ کی پالیسیز میں جو پھر بعد میں اس کے ریپرکشن سامنے آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج پہ بھی اگر وہ جو بیچ میں پریگمیٹک لوگ ہیں، جو تھوڑے ریفارمسٹ مائنڈڈ لوگ ہیں، اگر ان سے یہ جو ہے نا بات کریں اور اگر آپ وہ کو ان کو اس ویک اسٹرینتھن میں کریں. یا نیکسٹ ویک میں ایران اور امریکہ ایک میز پر بیٹھے نظر آ رہے ہیں ڈپلومیٹیکلی؟ دیکھیے ممکن ہے جو ہے نا اس وقت اس سٹیج پہ میں کہوں گا کہ 50-50 ہے چانس جو ہے نا ایون اور ہے اس وقت جو ہے چانسز جو ہے. لیکن اب جو ہے خاصی حد تک یہ پروبیبل ہے، یہ نہیں کہ موسٹ پروبیبل ہے بٹ پروبیبل ہے. پر ان اسلام آباد یا کسی اور وینیو پہ جو 50% آپ چانس لے بھی لے رہے ہیں؟ دیکھیے وینیو تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. اسلام آباد بھی ایک جو ہے نا اگر لیٹس سے اگر وہ اگری کرتے ہیں تو اسلام آباد would be a possibility, definitely a distinct possibility. لیکن اب دوسرے کیپٹلز بھی ہو سکتے ہیں وہ، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان بھی اس چیز پہ تو انسسٹ نہیں کر رہا کہ یہ سب کچھ اسلام آباد میں ہی ہو. پاکستان بھی لیکن چاہے گا. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک وننگ ٹرافی چاہیے اس جنگ سے نکلنے کے لیے، جس کو جا کر وہ اپنے مڈ ٹرم میں بیچ سکیں، سیلیبل پروڈکٹ ہو، ایسی وننگ ٹرافی جو امریکہ میں سیل کی جا سکے کہ اٹس اے ون. وہ وننگ ٹرافی ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں مل رہی اتنی ساری بمباری اور اتنے ساری ملٹری آپریشن کے بعد بھی. آپ کو کوئی وننگ ٹرافی نظر آتی ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر ڈونلڈ ٹرمپ کو مل جائے گی؟ دیکھیں میرا خیال تو اس سے تھوڑا مختلف ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ٹرافی تو ان کو مل گئی تھی. اگر یہ اپنائے ہرمز بند نہ کرتے ایرانین تو ٹرمپ کے لیے جو انہوں نے وہ کیا تھا وہ کافی تھا. وہ تو آلریڈی اسی پہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے تو سب کچھ اچیو کر لیا، ٹارگیٹس بھی اب کوئی نہیں بچے کچھ کرنے کے لیے. ان کے لیے وہ ٹرافی کافی تھی. انہوں نے کہنا تھا دیکھیے ہم نے ان کی نیوی تباہ کر دی، ایئر فورس تباہ کر دی، ایئر ڈیفنس تباہ کر دیا، ان کی جو ہے نا وہ اتنی زیادہ پاور ڈیگریڈ کر دی، تو ہم نے تو آبجیکٹیوز اچیو کر. اگر وہ اپنائے ہرمز بند نہ ہوتی تو ابھی بھی تھوڑا سا ہاں دوسرا مسئلہ وہ نیوکلیر 450 کلو گرام مواد کا ہے. اگر اس پہ کوئی بات چیت ہو جائے تو پھر میرے خیال ہے بالکل وہ اچھی بڑی ٹرافی ہوگی ہمارے. وہ تو پھر کلیم کر سکیں گے. دیکھیں جی نہیں وہ تو کیونکہ اس دیکھیں صورت وہ میں کیا نا کہ کلیم اگر کریں گے. پچھلے دن انہوں نے کہا نا کہ رشیا نے کہا کہ یہ 450 کلو گرام یورینیم ہم لے لیتے ہیں، تو امریکہ نے کہا ہمیں یہ بات قبول نہیں ہے. پوٹن اور جو ٹرمپ کی بات ہوئی، ٹرمپ تو وہ 450 کلو گرام یورینیم واشنگٹن لے کے جانا چاہتے ہیں نا. ایرانین ان کو کیوں دیں گے کہ وہ لے کے واشنگٹن چلے؟ شاید چائنا کو دے دیں، رشیا کو دے دیں، پر امریکہ کو کیوں دیں؟ نہیں اس کو تباہ بھی تو کیا جا سکتا ہے نا. ضروری تو نہیں کہ اس کو کسی کو دے دیں. اس کو ڈائلیوٹ بھی کر سکتے ہیں آپ. وہ اس کو آپ بالکل جو ہے نا وہ یورینیم دیکھیں وہ یورینیم ہے کس طرح. وہ ایک گیس کی صورت میں سلنڈرز میں ہے جس کو یہ یہ سولیڈیفائی کر کہتے ہیں سکتے ہیں اور مزید انگیج کیک کر کی سکتے ہیں. صورت میں ہے، کیک کی صورت میں ہے. نہیں کیک کی صورت میں تو پھر وہ ہے جو ہے نا اس پہ جو رپورٹس ہیں وہ یہ کہ یہ سلنڈرز میں ہے جو سولیڈیفائی ہو سکتی ہے. تو بیسیکلی لیکن وہ چیز اتنی اہم نہیں ہے. اصل چیز تو یہ ہے نا کہ وہ جو یورینیم ہے اس کو آپ اس میں ساری آپشنز ہیں. اس کو سب سے آسان تو یہ ہوگا کہ اس کو ضائع کر دیں. اس کو ضائع کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے نا اس کو بہت ڈائلیوٹ کرتے ہیں. تو 60% سے آپ اس کو واپس 3% پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں. تو خصوصاً جب وہ گیس کی صورت میں ہوتا ہے تو وہ پروسیس اور بھی آسان ہوتا ہے. تو بیسیکلی دیکھیں یہ تو جو ہے نا اصل چیز یہ ہے کہ اگر یہ نیوکلیر پہ کوئی بات ہو جاتی ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس تو بہت کچھ ہوگا کہنے کے لیے. وہ تو دیکھیں چھوٹی سی چیز کو بڑا بنا دیتے ہیں. یہ تو وہ اور پھر ان سے اگر لوگ پوچھیں گے کہ اچھا جی اگر یہی بات تھی تو عمان میں کیوں نہیں آپ نے کر لیا، تو وہ پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے جی اگر ہم عمان میں کر لیتے تو ہم نے جو ایران کی اتنی میزل جو ہے نا کیپیسٹی ڈسٹروائے کی ہے
ہم نے ان کی جو نیوی ڈسٹروائے کی ہے, جو ان کی ایئر فورس ڈسٹروائے کی ہے, جو ان کی کیپیسٹی ٹو ویج وار ڈسٹروائے کی ہے, پھر وہ تو نہ ہوتا. تو اس لیے ان کے پاس بہت ٹرافیز ہوں گی جو ہے نا. اصل مسئلہ یہ ہے ابنائے ہرمز کی جو بندش ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ آ کے ان کو کم وہ پرابلم ہو رہی ہے, آپ کیونکہ کو ظاہر کیا ہے اس کو. لگتا ہے ابنائے ہرمز کیسے کھل سکتا دیکھیے ابنائے ہرمز تو بالکل اب اسی طرح کھلے گی کہ اس میں ایران کی مرضی بھی شامل کرنی پڑے گی, کیونکہ اس کی بندش کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ ایران نے کوئی اس کو بڑا جب کوئی بحری جہاز لا کے بند کیا ہوا ہے نا. اس کی بندش تو ہو جاتی ہے. ایران کی جو جیوگرافی ایسی ہے کہ ایران صرف تھریٹ آف فورس ہی دے دے, صرف یہ کہہ دے کہ جی اگر کوئی ٹینکرز گزریں گے تو ہم ڈسٹروائے کر دیں گے, تو ٹینکر نہیں گزریں گے, اس لیے کہ ان کا انشورنس پریمیم اتنا اوپر چلا جاتا ہے. اور پھر دیکھیں ایک ٹینکر کیا ہوتا ہے, یہ سپر ٹینکر جو ہیں تیل سے بھرے ہوئے بہت ہی ولنریبل ہوتے ہیں. ایک جو ہے نا اس میں آگ لگ جائے تو اس کا اندازہ لگائیں کہ کیا ہوتا ہے اس میں, مطلب اس میں لاکھوں ٹنس کے حساب سے اس میں تیل ہوتا ہے. تو اس لیے وہ جو ہے نا صرف اس میں کوئی ایسی یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی ملٹری اس طرح کی ٹیکنالوجی ہے, اس کا تو بہت ہی آسان ہے اس کو بند کرنا. وہ تو آپ صرف اس میں کوئی مائنز ڈال دیں نہیں, پر یا کوئی اس کا فاسٹ فورس مطلب سے ہے ان کو کہ پار کر. ایران کی مرضی کے بغیر تو نہیں کھل سکتا. اور یہ ایران کی ایران کی سب سے بڑی بائنگ پاور یہی ہے, اس وقت لیوریج تو سب سے بڑا ابنائے ہرمز ہے. آپ کو اس کی بات اس میں ماننی کوئی پڑے شک گی. نہیں ہے. آپ کو ایران کی بات ماننی پڑے گی, نہیں تو وہ بند رکھے گا, 2 مہینے اور بند رکھ لیتے ہیں. نہیں, اس میں مسئلہ ہے نا جی, آپ کو یہ تو ٹھیک ہے کہ ایران کے لیے سب سے بڑی لیوریج وہ ہے اس وقت, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایران بھی جب اس کو بند رکھے گا نا تو اس میں پھر نقصان بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, بیکاز یہ ایک بہت ہی ہائی رسک اسٹریٹجی ہے. سب سے پہلے تو ایران کا اپنا تیل کہاں جائے گا. دوسری بات یہ, وہ ایران کی جو نا آئل انسٹالیشنز انہوں نے قائم تباہ کرنا شروع کر دیں گے, خرق پہ قبضہ اگر کر لیں گے یا باقی جو, پھر ایک اور وہ کوشش کریں گے جو انہوں نے دیکھیں اسپیشل جو منگوائے ہیں نا اپنے یہ سارے جو ایئر بورن ڈویژنز منگوائے ہیں, اپنے جو انہوں نے ایکسپیڈیشنری فورس منگوائی ہے 7,000 سے لے کے 10,000 تک, تقریباً 10,000, تو وہ ان سے وہ 7 جزیروں پہ قبضہ کر لیں گے جو خرق کے ساتھ ہیں. اس سے ایران کی تھوڑی کیپیسٹی کم ہو جائے گی اپنا ہرمز کی جو بندش کی. اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ یہ نیوکلیر کے بارے میں کوئی آپریشن کر دیں گے, وہ انڈر کنسیڈریشن ہے اس وقت. تو بات یہ دیکھیں, پھر اس کے بعد وہ ایک میسو پر بامبنگ اس میں کریں تو گے. ہیومن لاس بہت ہوگا نا امریکہ ہیومن لاس تو نہیں ایگزیکٹلی. برداشت کر سکتا نا. یہ تو دیکھیں ٹرمپ کا ایک ویک پوائنٹ ہے نا کہ وہ انسانی جانوں کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں. دیکھیں بالکل وہ دیٹ از ناٹ اے پریفریبل سچویشن, لیکن اگر وہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہا تو پھر کریں گے. اور دوسری یہ بمبنگ جو ہوتی ہے نا, یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک بڑا ایک فیکٹ ہے جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا, کہ جب امریکہ نے نیوکلیر بامبس گرائے تھے جاپان پہ, تو آپ کو پتہ ہے ڈیتھس جو ہے نا وہ نیوکلیر بامب سے زیادہ کس پہ ہوئی تھی, جب انہوں نے ٹوکیو پہ نیپام بامبس برسائے تھے. اور ٹوکیو اس وقت پوری لکڑی کے گھر بنے ہوتے تھے, وہ سارا ٹوکیو ہی جل گیا تھا. 1 لاکھ سے زیادہ اس میں ہلاکتیں ہوئی تھی 1-2 دن کی بامبنگ سے, صرف نیپام بامب سے, اس میں کوئی نیوکلیر بامب بھی نہیں تھا. تو خیر وہ اس طرح کی بامبنگ ادھر تو نہیں کریں گے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو میسو بامبنگ کر کے تو ان کا اگر انفراسٹرکچر انہوں نے تباہ کرنا شروع کر دیا ایران کا, جس طرح وہ تھریٹ کر رہے ہیں, تو وہ بھی ظاہر ہے ایران کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کاسٹ پھر ایران کے لیے بہت زیادہ ہو جائے گا پھر اپنے ہرمز کو بند رکھنے کا, جو ایران کے حق میں اچھا نہیں ہوگا. تو میں نے تو اس پہ کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں اب اس کے بعد یہ بہت اچھا وقت ہے دونوں کے لیے, امریکہ کے لیے اور ایران کے لیے, کہ آف ریمپ جائیں, اس مذاکرات پہ کی میز پہ ہیں اور ختم کریں اس کو, کیونکہ دونوں کی اس میں عزت بھی اچھی رہ جائے گی اور دونوں کی جو ہے نا بیسیکلی بہت بڑے نقصان سے بھی بچ جائیں گے. اگر اس کے بعد یہ جنگ جاری رہتی ہے تو فائدہ نہ امریکہ کو ہوگا نہ ایران کو ہوگا, فائدہ صرف اسرائیل کو ہوگا, بیکاز اسرائیلی چاہتے ہیں کہ یہ جنگ لمبی ہو, ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں ہے کہ جتنی لمبی کیوں ہے, ان کو پتا ہے کہ یہ انہوں نے 30 سال کی محنت کے بعد ایک امریکی صدر کو منوا لیا یہ جنگ کرنے کے لیے, پتہ نہیں یہ موقع ان کو دوبارہ ملتا ہے کہ نہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ اس موقع سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اتنا فائدہ اٹھا کے تو ایران کی جو کیپیسٹی ہے اس کو ڈیگریڈ کریں. تو اس لیے اب اس پوائنٹ کے بعد جو نیکسٹ فیز ہے نا, وہ ان دونوں ملکوں کو سوٹ نہیں کرے گا جنگ کے لیے. تو آئی تھنک کہ آئی ہوپ, اور میری امید بھی یہ ہے کہ سینٹی ول پریویل اور یہ مذاکرات کی طرف جائیں گے. تھینک یو ویری مچ جوش صاحب, ہمارے ساتھ بات کرنے کا. اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ.